मेरी बीवी को हर चीज़ की वीडियो बनाने का शौक़ था। नई नई शादी हुई थी, मैं उसको मना करता कि ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन वो हर अच्छी बुरी चीज़ की वीडियो बनाती। एक रात 12 बजे उसकी ज़िद पर आइसक्रीम खाने गए तो वापसी पर फ़ोन चोरी हो गया। अब मुझे नींद ना आए कि कहीं वीडियोस लीक ना हो जाएं। 2 हफ्ते तक कुछ ना हुआ तो मैं भी रिलैक्स हो गया। लेकिन एक दिन सिगरेट लेने दुकान पर गया तो मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाई और मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसमें मुझे शादी करने का बेहद शौक़ था। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे औरतों में दिलचस्पी थी तो इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं एक आम मर्द था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मुझे कभी दोस्तियों का शौक़ नहीं रहा, न किसी लड़की से ताल्लुक़ बनाने की ख्वाहिश हुई, न कभी गर्लफ्रेंड रखने का ख़्याल आया। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी एक बीवी हो, एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें इज़्ज़त भी हो, मोहब्बत भी हो और सुकून भी। मैं अक्सर अपने मुस्तक़बिल का तसव्वुर करता था कि शाम को काम से वापस आऊँगा तो घर में कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, हम एक साथ खाना खाएंगे, छोटी छोटी बातों पर हंसेंगे और इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी। मेरे घर में अम्मी और अब्बू और एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अक्सर अम्मी से मिलने आ जाती थी, इसलिए घर में हमेशा रौनक रहती थी। हम लोग ना तो तंग नज़र थे, ना ही ऐसी रिवायात के कायल थे जिनमें लड़की या लड़के की राय की कोई अहमियत ना हो। हम डिफेंस में रहते थे और हमारी सोच भी काफ़ी खुली थी। जब मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे तो अम्मी अब्बू ने सिर्फ एक बात कही कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, बाकी दुनिया की कोई चीज़ अहम नहीं। उसी दौरान समरा का रिश्ता आया, वो भी डिफेंस में रहती थी। उसके वालिदैन पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग थे। उसका कोई बहन भाई नहीं था। वो अपने अम्मी अब्बू की इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी। चंद मुलाकातों और दोनों ख़ानदानों की रजामंदी के बाद हमारी शादी तय हो गई। शादी के दिन हर तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की आवाज़ें, हंसी मजाक, तस्वीरें और दुआएं, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर खुश घर में होता है। मैं बार बार दिली दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मेरी बरसों की दुआ कबूल कर ली। तमाम रस्में खुश असलूबी से मुकम्मल हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब वो वक्त आ गया था जब मुझे अपने कमरे की तरफ जाना था। मैं जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो अम्मी ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा 1 मिनट इधर आओ। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया। जी अम्मी, खैरियत है? उन्होंने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ देखा। देखो, हम जाहिल लोग नहीं हैं और अगर आज भी जहालत करेंगे तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं? वो भी मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हो। मैंने तुम्हारे अंदर कभी कोई बुरी आदत नहीं देखी। तुम अच्छे बेटे हो, अच्छे भाई हो, अच्छे इंसान हो। लेकिन एक मर्द जब शौहर बनता है तो उसकी ज़िंदगी का एक नया किरदार शुरू होता है और उस किरदार को सिर्फ उसकी बीवी जानती है। मैंने हल्की सी हैरानी से पूछा, लेकिन अम्मी, मैं तो पहले कभी शौहर बना ही नहीं। मुझे कैसे पता होगा कि अच्छा शौहर कैसे बनते हैं? आप ही कुछ समझा दें। अम्मी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। शुरू के दिनों में अपनी बीवी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना, ये वो दिन होते हैं जो औरत कभी नहीं भूलती। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ कर देना। अगर गलती माफ़ कर दोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। अगर हर बात पकड़ कर बैठ जाओगे तो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। मैंने संजीदगी से सर हिला दिया। ठीक है अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। बस यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे शौहर भी साबित हो। मैं कमरे की तरफ बढ़ते हुए दिली दिल में मुस्कुरा रहा था। मुझे वाकई महसूस हो रहा था कि शायद मेरी माँ दुनिया की पहली माँ होगी जो अपने बेटे को मोहब्बत, एहतराम और बर्दाश्त का सबक देकर उसके कमरे में भेज रही थी। वरना आम तौर पर ऐसी रातों के बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें सिखाते हैं। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि समरा यकीनन शर्मा रही होगी, शायद घूंघट निकाले बैठी होगी, शायद घबरा रही होगी। अगर वो कहेगी कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं फ़ौरन मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छा शौहर बनने की पहली शर्त यही है कि बीवी के जज्बात का एहतराम किया जाए। मैंने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का मंजर मेरी तमाम तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। समरा बेड के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और वो मुख्तलिफ एंगल से अपनी वीडियोस बना रही थी। कभी पर्दे के पास जाकर खड़ी होती, कभी आईने के सामने, कभी अपना दुपट्टा संभालती, कभी मुस्कुरा देती।
میں چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ ہلکا سا شرمائی، پھر جلدی سے موبائل نیچے کر کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں ہنسی روک نہ سکا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اچھا تمہارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے؟ وہ فوراً بولی، ہے تو لیکن پرائیویٹ ہے، میں صرف اپنے لیے ویڈیوز بناتی ہوں، کسی کو دکھاتی بھی نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اچھا دکھاؤ تم کیا بنا رہی تھی؟ وہ فوراً گھبرا گئی۔ نہیں بہت عجیب لگیں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میں شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے بھی شرماؤ گی؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں ایک ویڈیو دیکھنے لگا۔ واقعی وہ بہت اچھے انداز میں ویڈیوز بناتی تھی۔ اس کے ایکسپریشنز بھی بہترین تھے اور لپ سنگ بھی اتنی قدرتی لگ رہی تھی جیسے کوئی تجربہ کار کریئٹر ہو۔ میں نے موبائل واپس کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤں تو بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میرے اتنا کہتے ہی اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ سچ؟ بالکل سچ۔ پھر وہ تھوڑا سا پرجوش ہو کر بولی، ایک کام کریں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا؟ میرے ساتھ 2-3 کپلز والی ویڈیوز بنا لیں۔ میں ہنس پڑا۔ پہلے دن ہی اس نے شرارت سے سر ہلایا۔ ہاں، آخر آج ہماری شادی کا پہلا دن ہے۔ ایک ویڈیو ایسی بناتے ہیں جس میں آپ میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے، پھر ایک اس گانے پر بنائیں گے جس میں قبول والی لائن آتی ہے، بہت پیارا کلپ بنے گا۔ میں نے مذاق میں کہا، لیکن میری لپ سنگ تو بہت خراب ہے۔ وہ ہنس دی۔ میرے ساتھ رہیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی۔ آخر آج ہماری نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ اگر اس پر فرض تھا کہ وہ میری بات مانے تو میرا بھی فرض تھا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھوں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں موبائل کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھے بار بار بتا رہی تھی کہ کیمرے کی طرف دیکھنا ہے، یہاں مسکرانا ہے، یہاں صرف ہونٹ ہلانے ہیں۔ میں ہر بار کچھ نہ کچھ غلط کر دیتا اور وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی۔ کمرے میں پہلی رات کی جھجک ضرور موجود تھی، مگر اس جھجک پر ہنسی اور اپنائیت آہستہ آہستہ غالب آ رہی تھی۔ ہم دونوں یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دن ہماری زندگی میں کیا کیا رنگ لے کر آئیں گے۔ فی الحال تو صرف اتنا معلوم تھا کہ ہماری مشترکہ زندگی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور اب ہم دونوں بے اختیار اگلی صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پردوں سے گزر کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو سمرا میرے ساتھ نہیں تھی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ اتنی صبح صبح کہاں چلی گئی، لیکن پھر کھڑکی کے پاس سے اس کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو دیکھا وہ دھوپ کے سامنے کھڑی اپنے موبائل کو سٹینڈ پر رکھے مسلسل ویڈیوز بنا رہی تھی۔ کبھی کھڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی، کبھی اپنے ہاتھ میں چوڑیاں دکھاتی، کبھی مہندی والے ہاتھ سامنے کر کے کیمرے کی طرف بڑھا دیتی۔ میں مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا، اتنی صبح کیا کر رہی ہو؟ وہ چونک کر میری طرف مڑی، پھر ہنسنے لگی۔ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تو اوپر لکھا ہوا تھا، فرسٹ مارننگ آفٹر میرج۔ میں ہنس پڑا۔ تمہیں ہر چیز کی ویڈیو بنانی ضروری لگتی ہے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولی، ضروری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگتی ہے۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا تب یہی ویڈیوز دیکھ کر ہنسیں گے کہ دیکھو ہم کیسے لگتے تھے۔ میں نے مذاق میں کہا، ابھی تو ہماری شادی کو 1 رات ہی ہوئی ہے اور تم بڑھاپے تک پہنچ گئی ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پلاننگ پہلے سے ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بعد نوکر ناشتے کی ٹرے کمرے میں لے آیا۔ ابھی میں نے پلیٹ اٹھائی ہی تھی کہ سمرا نے فوراً موبائل اٹھا لیا۔ 1 منٹ، میں نے حیرت سے پوچھا، اب کیا ہوا؟ وہ بولی، پہلا ناشتہ ہے ہماری شادی کے بعد، اس کی بھی ویڈیو بنتی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ جی حکم۔ وہ پلیٹیں سجا رہی تھی، چائے کے کپ ایک خاص انداز میں رکھ رہی تھی، کبھی کھڑکی کے پاس لے جا کر تصویر بنا لیتی، کبھی میز کا دوسرا اینگل دیکھتی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہوا تو اس نے ولیمے کے کپڑوں کی ویڈیو بنائی، پھر شادی میں ملنے والے گفٹس ایک ایک کر کے بیڈ پر رکھ دیے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اب یہ سب کیوں؟ وہ بولی، گفٹ اوپننگ۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ بولی، بہت ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک ایک گفٹ کھولتی رہی، ہر چیز کو خوش ہو کر دیکھتی، کبھی خوشی سے تالیاں بجا دیتی، کبھی مجھے دکھاتی کہ دیکھیں کتنا خوبصورت سیٹ ہے، کبھی کہتی یہ دیکھیں کتنی اچھی گھڑی ہے۔
میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر اس نے پورے کمرے کی ویڈیو بنائی، بیڈ پر جو پھولوں کی سجاوٹ ابھی تک باقی تھی اس کی الگ ویڈیو بنائی، پردوں کی الگ، بالکنی کی الگ۔ میں نے آخر پوچھ ہی لیا، سمرا ایک بات پوچھوں؟ اس نے موبائل بند کر کے میری طرف دیکھا۔ جی پوچھیں، تمہیں واقعی اتنی ویڈیوز بنانے کا شوق ہے؟ وہ مسکرا دی۔ بہت زیادہ۔ میں نے کہا میں بھی تصویریں بناتا ہوں، دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا ہوں تو کھانے کی تصویریں لے لیتا ہوں یا کسی خوبصورت جگہ کی، آخر انسان یادیں ہی تو سنبھالتا ہے۔ لیکن تم تو ہر چیز کی ویڈیو بنا رہی ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہی تو ہماری یادیں ہیں۔ آج جو لمحے گزر رہے ہیں یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ 10 سال بعد ہم یہی دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہماری پہلی صبح کیسی تھی، پہلا ناشتہ کیسا تھا، پہلے تحفے کون سے ملے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وقت سب کچھ مجھ سے چھین نہ لے، اس لیے میں لمحے محفوظ کر لیتی ہوں۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے صرف مسکرا کر کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے، جتنی مرضی ویڈیوز بنایا کرو۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، بس مجھے ہیرو اچھا دکھا دیا کرو۔ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ آپ کو ہیرو بنانا میرے بس کی بات نہیں۔ چند دن بعد ہم ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ نئی جگہ تھی، خوبصورت موسم تھا، ہر طرف حسین مناظر تھے، لیکن مجھے تو لگتا تھا کہ سمرا ایک خاص مشن لے کر آئی ہے، ویڈیوز بنانا۔ جہاں جاتے وہاں پہلے موبائل نکلتا، پہاڑوں کی ویڈیو، بارش کی ویڈیو، ہوٹل کی ویڈیو، صبح کی چائے کی ویڈیو، شام کے غروب ہوتے سورج کی ویڈیو۔ میں اکثر ہنس کر کہتا، سمرا پہلے جگہ تو دیکھ لو۔ وہ فوراً جواب دیتی، ویڈیو بناتے ہوئے بھی دیکھ ہی رہی ہوں۔ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھی، وہ کبھی بھی نامناسب لباس نہیں پہنتی تھی، سادہ اور خوبصورت کپڑے پہنتی، اکثر سر پر دوپٹہ بھی ہوتا، کبھی ہلکا سا اوڑھ لیتی، کبھی پورے احترام سے سر ڈھانپ لیتی۔ اسے صرف ویڈیوز بنانے کا شوق تھا، دکھاوا کرنا یا غیر ضروری چیزوں سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ میں نے کبھی اسے اس شوق سے نہیں روکا۔ واپس آ کر ہماری باقاعدہ زندگی شروع ہو گئی۔ گھر میں نوکر موجود تھے، اس لیے اسے کچن کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ اس کا زیادہ وقت گھر کو منظم رکھنے میں گزرتا۔ وہ نوکروں کو بڑے آرام سے کام سمجھاتی، کسی پر آواز اونچی نہیں کرتی، سب اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی ہر ایک سے عزت سے پیش آتی تھی۔ امی کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی، ابو کی چائے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا۔ شام ہوتی تو وہ تیار ہو جاتی، پھر ہم دونوں کبھی لان میں بیٹھ جاتے، کبھی لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، کبھی کسی کیفے میں جا کر کافی پی لیتے۔ وہ میری ہر بات کا خیال رکھتی۔ اگر میں تھکا ہوا گھر آتا تو پہلے پوچھتی، آج دن کیسا گزرا؟ آج میرا موڈ خراب ہوتا تو وہ اپنی کسی نہ کسی شرارت سے مجھے ہنسا دیتی۔ میں بھی آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ شادی کے بارے میں جو خوبصورت خواب میں نے برسوں دیکھے تھے وہ حقیقت بنتے جا رہے تھے۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ گھر میں سکون تھا، رشتوں میں اپنائیت تھی، اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہماری زندگی ہمیشہ اسی طرح خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی۔ آج کل کے زمانے میں اکثر ایک بات بہت سننے کو ملتی ہے کہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے لڑکے والوں کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب لڑکی والے بھی رشتہ کرتے وقت ہر چیز کو باریکی سے دیکھتے ہیں۔ لڑکے کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، کاروبار یا اچھی نوکری ہونی چاہیے، شکل و صورت اچھی ہو، عمر زیادہ نہ ہو، آمدنی بہترین ہو، خاندان تعلیم یافتہ ہو، گھر کا ماحول کھلا ہو اور تنگ نظری بالکل نہ ہو۔ میں جب کبھی ایسی باتیں سنتا تو ہنسی بھی آتی اور سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ اگر ایک لڑکے سے اتنی ساری توقعات رکھی جاتی ہیں تو بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ اکثر لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ ایک ایسی لڑکی جسے صرف میک اپ کرنا آتا ہے، تیار ہونا آتا ہے، گھومنا پھرنا آتا ہے، اگر پوچھ لو کہ کھانا بنانا آتا ہے تو بڑے فخر سے کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ اگر سچ کہوں تو سمرا بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسے اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، میک اپ کرنا پسند تھا، گھر کو خوبصورت انداز میں سجانا آتا تھا، ہر تقریب کو یادگار بنانا جانتی تھی۔ لیکن اگر کوئی اس سے پوچھ لیتا کہ سالن بنا سکتی ہو تو وہ ہنس کر کہہ دیتی، نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں نے کبھی اس بات پر اسے برا بھلا نہیں کہا، شاید اس لیے کہ میرے اپنے گھر میں میری بڑی بہن بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔ امی نے کبھی ہم بہن بھائیوں پر سختیاں نہیں کی تھی۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ نوکر موجود رہے تھے،
اس لیے بہن نے بھی کبھی باقاعدہ کھانا پکانا نہیں سیکھا تھا، پھر میں سمرا سے کیسے شکایت کرتا۔ ہاں ایک بات ضرور تھی، میں ذرا پرانے خیالات کا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کبھی وہ اپنے ہاتھ سے میرے لیے چائے بنا دے، کبھی ایک دن کہے کہ آج کا کھانا میں نے بنایا ہے، چاہے وہ اچھا بنتا یا خراب۔ مجھے یقین تھا کہ میں خوشی سے کھا لیتا، لیکن میں نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا۔ وقت آرام سے گزر رہا تھا۔ ایک رات ہم دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا ہی تھا کہ سمرا اچانک میری طرف دیکھ کر بولی، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میں نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بج گئے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، تو کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا، اس وقت کون سی آئس کریم ملے گی؟ وہ ہنسنے لگی، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، کسی گاؤں میں نہیں، جہاں 8 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو 10 بجے کو لوگ شام کہتے ہیں، آدھی رات تک تو ہر چیز کھلی ہوتی ہے۔ میں بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ بات تو واقعی ٹھیک تھی۔ کراچی ایسا شہر تھا جہاں کئی علاقوں میں رات گئے تک رونق رہتی تھی۔ میں نے پھر بھی کہا، آج کل حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ وہ فوراً میرے قریب آ کر بولی، لیکن میرا آئس کریم کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں نے مذاق میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ ہنس کر بولی، کریونگز ہو رہی ہے۔ میں بھی ہنس پڑا، کیا ماں بننے والی ہو؟ اس نے فوراً ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا پتہ واقعی بننے والی ہوں اور مجھے ابھی خود بھی نہ پتہ ہو سکتا ہے یہ میری پہلی کریونگ ہو۔ پھر وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے، اس پر بلو بیری ساس بھی ہونی چاہیے، پلیز چلے نا۔ میں نے اس کی ضد دیکھ کر آخرکار ہار مان لی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اتنی خوش ہوئی جیسے اسے کوئی بہت بڑا تحفہ مل گیا ہو۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور شہر کے ایک مشہور پوش علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں اس کی پسندیدہ آئس کریم ملتی تھی۔ راستے بھر وہ کبھی گانے گنگناتی رہی، کبھی مجھ سے بے مقصد باتیں کرتی رہی، کبھی شہر کی روشنیاں دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ آئس کریم شاپ پر پہنچ کر اس نے اپنی پسند کے کئی فلیور منگوائے۔ میں اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، ہم دونوں ہیں یا پوری فیملی آنے والی ہے؟ وہ بولی، دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے سب کچھ منگوا لیا۔ آخر میں بل آیا تو صرف آئس کریم پر 3500 روپے خرچ ہو چکے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دنیا کی سب سے مہنگی کریونگ تھی۔ وہ بھی ہنس دی۔ جیسے ہی آئس کریم سامنے آئی، اس نے حسب عادت موبائل نکال لیا۔ پہلے آئس کریم کی تصویر، پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو، پھر میز کی تصویر، پھر میری تصویر۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارا یہ شوق کبھی ختم نہیں ہوگا؟ وہ فوراً بولی، کیوں ختم ہو؟ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بناتی، نہ بے مقصد پوسٹ کرتی ہوں، نہ کسی کا نقصان کرتی ہوں، نہ کوئی غلط کام کرتی ہوں، بس مجھے یادیں محفوظ کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ واقعی وہ کسی بھی سوشل میڈیا پر یہ سب شیئر نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے کبھی زیادہ بحث نہیں کی۔ کچھ دیر بعد ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی، سڑکیں پہلے کے مقابلے میں کافی سنسان تھیں۔ میں آرام سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک 2 آدمی دوڑتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ گئے۔ میں نے فوراً بریک لگا دی۔ اگر ایک لمحہ بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ گاڑی کے نیچے آ جاتے۔ گاڑی رکتے ہی دونوں تیزی سے قریب آ گئے۔ ان دونوں نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور گاڑی کی چابی نکال لی۔ دوسرے نے ہاتھ میں موجود ہتھیار دکھاتے ہوئے سخت آواز میں کہا، جو کچھ بھی ہے خاموشی سے نکال دو۔ اس لمحے مجھے صرف ایک ہی چیز کا خیال آیا، سمرا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کی مزاحمت کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکال کر دے دیا، پھر اپنا بٹوا بھی ان کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں کچھ نقد رقم رکھی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے لے لی۔ دوسرے شخص نے سمرا کی طرف دیکھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا موبائل بھی ان کے حوالے کر دیا۔ میری گھڑی بھی اتروا لی گئی۔ چند لمحوں میں ہمارے پاس موجود قیمتی چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مزاحمت نہیں کریں گے، اسی لیے جاتے جاتے انہوں نے گاڑی کی چابی واپس میرے ہاتھ میں دے دی۔ وہ دونوں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھے اور چند لمحوں میں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سمرا کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، سب ٹھیک ہے؟ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، گہری سانس لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم دونوں محفوظ ہیں، چیزیں دوبارہ آ جائیں گی، جان واپس نہیں آتی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ امی ابو ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو فوراً پریشان ہو گئے۔
میں نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ امی نے فوراً سمرا کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا۔ ابو نے میری بات غور سے سنی، پھر سکون سے بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم دونوں خیریت سے واپس آ گئے۔ سامان دوبارہ آ جائے گا، فون دوبارہ آ جائیں گے، پیسے پھر کما لیے جائیں گے، لیکن اگر تم دونوں کو کچھ ہو جاتا تو کوئی چیز اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ امی نے بھی سمرا کو گلے لگا لیا۔ بیٹا ڈرو نہیں، یہ اس شہر میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بس اللہ نے حفاظت کر دی، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سمرا پوری رات خوف زدہ رہی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا۔ وہ بار بار چونک کر اٹھ جاتی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے یہ نہیں کہا کہ یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا، یا اگر ہم آئس کریم کھانے نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں صرف اسے یہی کہتا رہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب سب ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آخر کار باتیں کرتے کرتے رات گزر گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایک نئی صبح ہمارے دروازے پر دستک دے رہی تھی، مگر ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ گزرنے والی رات صرف ایک ڈکیتی نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ایک نئے اور غیر متوقع باب کی شروعات تھی۔ اس واقعے کے بعد اگرچہ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگا تھا، لیکن سمرا ابھی تک نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ وہ خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ پہلے ہر وقت کسی نہ کسی بات پر ہنسنے والی لڑکی اب ذرا سی آواز پر چونک جاتی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے سمرا، ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ولید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آخر کس بات کا ڈر ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، پتہ نہیں کیوں لیکن بار بار وہی منظر یاد آ رہا ہے جب وہ لوگ اچانک گاڑی کے سامنے آ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج ہم دونوں زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سمرا، یہ سب ہمارے ساتھ پہلی بار ہوا ہے، لیکن اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ ایسے واقعات افسوس سے نئی بات نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس نے فوراً پوچھا، کتنی بار؟ میں نے ہلکے انداز میں جواب دیا، یہ میری زندگی کا چوتھا واقعہ تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چوتھا؟ میں ہنس پڑا۔ ہاں، پہلی بار میں بہت چھوٹا تھا، ابو میرے ساتھ تھے، اس وقت ابو کا موبائل لے گئے تھے۔ میں چند لمحے رکا، پھر بولا، دوسری بار کالج کے زمانے میں ہوا، تیسری بار دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، اور اب چوتھی بار تم میرے ساتھ تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں اس شہر کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسے واقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ویسے غلطی ہماری بھی تھی، اتنی رات گئے، ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ فوراً بولی، یعنی میری ضد کی وجہ سے ہوا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سمرا، میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ احتیاط کریں گے۔ پھر میں مسکرا کر بولا، ویسے بھی چھوٹا نقصان بڑی مصیبت سے بہتر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں صحیح سلامت واپس آ گئے۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ دھیرے سے بولی، ولید۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے اپنے فون کی فکر ہو رہی ہے۔ میں مسکرا دیا، فون تو نیا آ جائے گا۔ اس نے فوراً سر ہلایا، فون کی نہیں، اس میں میری اتنی ساری ویڈیوز تھی۔ میں چند لمحے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ہاں یہ بات تو ہے۔ وہ پریشان لہجے میں بولی، اگر وہ لوگ میری ویڈیوز نکال لیں تو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کوئی ایسی ویسی ویڈیوز تو نہیں تھی؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں بالکل نہیں، وہی عام ویڈیوز تھی جو میں ہمیشہ بناتی تھی۔ میں نے سکون سے کہا، پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بات جاری رکھی، تم نے کبھی کوئی غلط ویڈیوز نہیں بنائی، نہ بے حیائی والی، نہ نامناسب لباس میں۔ تم تو زیادہ تر دوپٹہ اوڑھ کر لپ سنگ کرتی تھی یا ہماری روزمرہ کی یادیں محفوظ کرتی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں یہی سب تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ویڈیو کبھی باہر بھی آ جائے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس پر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میں نے اسے مزید سمجھایا، ویسے بھی ہمارے ہاں اس طرح کبھی کسی نے کسی کا فون چرا کر اس کا اکاؤنٹ نہیں چلایا۔ ایسے لوگ عموماً فون بیچنے کے لیے چوری کرتے ہیں۔ وہ غور سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے کہا، فون پر لاک لگا ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں کھول سکیں گے۔
زیادہ امکان یہی ہے کہ فون فارمیٹ کر دیں گے اور پھر کسی اور کو بیچ دیں گے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ سچ؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اگر چور ہر چوری شدہ فون میں سے ویڈیوز نکال کر وائرل کرنے لگ جائیں تو آج تک نہ جانے کتنے لوگوں کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہوتی۔ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، اور ویسے بھی جب فون چوری ہوتا ہے تو ڈیٹا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا پہلے آپ اپنا ڈیٹا نکال لیں پھر ہم فون لے جائیں گے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، بس دعا کرو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی۔ میں اسے تسلی دیتا رہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں بھی ایک ہلکی سی بے چینی موجود تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگرچہ ان ویڈیوز میں کوئی غلط چیز نہیں تھی، پھر بھی ذاتی یادیں تو ذاتی ہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی نجی چیزیں کسی اجنبی کے ہاتھ لگیں، لیکن میں نے اپنی پریشانی اپنے چہرے پر ظاہر ہونے نہیں دی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اس رات محفوظ رکھا، اسی طرح ہماری عزت اور ہماری زندگی کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا۔ پھر میں نے سمرا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ سب، ہم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی دھیرے سے بولی، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، انشاءاللہ، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ چند دن بعد ایک شام ابو نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اور سمرا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ابو نے مسکراتے ہوئے الماری کھولی اور 2 خوبصورت ڈبے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابو یہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کھول کر دیکھ لو۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اندر نیا موبائل فون رکھا تھا۔ میں نے فوراً دوسرا ڈبہ دیکھا، سمرا کے لیے بھی بالکل ویسا ہی فون تھا۔ سمرا حیرت سے ابو کو دیکھنے لگی۔ ابو یہ سب کیوں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں کی شادی پر ہم نے ویسے بھی کوئی خاص تحفہ نہیں دیا تھا، یہ ہماری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لو۔ میں نے فوراً کہا، ابو یہ کیا بات ہوئی؟ شادی تو آپ لوگوں نے ہی کروائی تھی، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابو مسکرا دیے، وہ الگ بات ہے، لیکن تحفے کا حساب الگ ہوتا ہے۔ امی بھی ہنسنے لگی۔ اب انکار مت کرنا، میں نے دونوں فون ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بہت مہنگے لگ رہے ہیں۔ ابو نے بے پرواہی سے جواب دیا، تقریباً 50,000 کے ہیں۔ اچھے ہیں، کئی سال آرام سے چلیں گے۔ سمرا کی آنکھوں میں پہلی بار اس واقعے کے بعد خوشی نظر آئی تھی۔ اس نے ابو کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ چوم لیا۔ چند ہی دنوں میں دونوں نئے فون استعمال کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ اپنی رفتار پر آنے لگی۔ سمرا پھر کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لیتی تھی، لیکن پہلے کے مقابلے میں کافی محتاط ہو گئی تھی۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، کوئی کال نہیں آئی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچ لیا کہ شاید میرا اندازہ ہی درست تھا، فون فارمیٹ ہو چکا تھا، وہ لوگ اسے کہیں بیچ چکے ہوں گے، بات ختم ہو گئی ہوگی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ ایک شام میں کالونی کے باہر تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے لگا۔ گھر سے نکلتے ہوئے سمرا نے کہا تھا، زیادہ دیر مت لگائیے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس 5-10 منٹ میں آ جاؤں گا۔ راستے میں ایک دکان پر رکا۔ میں نے دکاندار سے کہا، ایک سگریٹ کا پیکٹ دے دیں۔ میں سگریٹ پیتا تھا، لیکن گھر میں کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ میں ابھی پیسے نکال ہی رہا تھا کہ میرے 2 پرانے دوست بھی وہاں آ گئے۔ وہ حسب معمول اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ ایک نے مجھے دیکھ کر آواز لگائی، ارے ولید ادھر آ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ وہ شرارت سے بولا، یہ لڑکی دیکھ۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، بس کرو یار، میری شادی ہو گئی ہے۔ دوسرا ہنسنے لگا، ہاں ہاں، تیری تو بربادی ہو گئی ہے، اب تو لڑکیاں دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے واقعی دلچسپی نہیں۔ پہلا دوست بولا، ارے ایک نظر تو دیکھ، بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے موبائل کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے میری نظر اس اسکرین پر پڑ گئی۔ صرف ایک لمحہ، صرف ایک نظر، اور میری پوری دنیا جیسے رک گئی۔ میں نے جھٹکے سے موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو کو میں نے چند سیکنڈ دیکھا۔ میرا گلا خشک ہو گیا، سانس جیسے رکنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ دوست فوراً گھبرا گئے، ولید کیا ہوا؟ ایک نے میرا کندھا پکڑ لیا، دوسرے نے فوراً قریبی دکان سے جوس اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دے دیا۔ یار بیٹھ جا۔ میرا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل کہا، شاید میرا بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے۔ دوست نے پریشانی سے پوچھا، اچانک کیسے؟ میں نے نظریں چرا لی۔ گھر پر بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سمرا بھی آرام کرنے کا کہہ رہی تھی، شاید اسی وجہ سے۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ ایک دوست بولا، آجا ہم تجھے گھر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں راستے میں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔
میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ راستے بھر میری نظریں سامنے تھیں لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ چند سیکنڈ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر دوست واپس چلے گئے۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سمرا مجھے دیکھتے ہی چونک گئی۔ اس نے فوراً میرے قریب آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر پریشانی صاف لکھی ہوئی تھی۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے آہستہ مگر بھاری آواز میں پوچھا۔ سمرا، تم نے کیسی کیسی ویڈیوز بنائی تھی؟ وہ حیران ہو گئی۔ ویڈیوز؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اس نے پریشانی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے کبھی ایسی جگہوں کی بھی ویڈیوز بنائی تھی جو صرف تمہاری ذاتی زندگی کا حصہ تھیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں، کبھی کبھی صرف اپنے لیے چند کلپس بنا لیے تھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ میں نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ گھبرا کر بولی، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے لگتا ہے تمہارے پرانے فون کا کچھ مواد کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ سمرا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے بامشکل کہا، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ چہرہ پوری طرح واضح نہیں تھا، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے اتنا کہتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکل سکی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں گھبرا کر فوراً اس کے پاس پہنچا۔ سمرا، میں نے اسے سنبھالا اور فوراً گاڑی نکال کر اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنے کے بعد کہا، بہت شدید ذہنی صدمہ لگا ہے، اچانک دباؤ بڑھنے سے طبیعت بگڑ گئی ہے، ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ امی اور ابو کو ہم نے پوری حقیقت نہیں بتائی۔ انہوں نے صرف اتنا سمجھا کہ شاید شادی کے ابتدائی دنوں کا دباؤ یا کسی گھریلو وجہ سے سمرا کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ رات کو جب ہم واپس گھر آئے تو سمرا مسلسل خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھا تھا مگر میرے پاس بھی ایسے الفاظ نہیں تھے جو اس کے دل کا خوف کم کر سکتے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہم دونوں صرف ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ شاید یہ سب ہماری بدترین سوچ ہو اور حقیقت اس سے مختلف نکلے۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی کا شاید سب سے مشکل وقت شروع ہوا تھا۔ میں چاہتا تو غصہ کر سکتا تھا، سمرا پر چیخ سکتا تھا، اسے اس کی غلطی کا احساس دلا سکتا تھا، دونوں خاندانوں کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ شاید بہت سے لوگ یہی کرتے، لیکن میں ہر بار ایک ہی نتیجے پر پہنچتا، اس سے فائدہ کس کا ہونا تھا؟ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اگر میں بھی سمرا کے خلاف کھڑا ہو جاتا تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ڈانٹنے کی بجائے اس کا سہارا بنوں گا۔ میں نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ویڈیو جہاں جہاں موجود ہے اسے ہٹوا دیا جائے۔ متعلقہ اداروں سے بھی بات کی۔ وہاں موجود افسر نے پوری بات سنی۔ اس کے چہرے پر بھی افسوس صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، دیکھیں، ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن اگر کوئی چیز بہت زیادہ پھیل جائے تو اسے مکمل طور پر ختم کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی جو آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، غلطی ہوئی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگ نئی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر روز بے شمار نئی چیزیں آتی ہیں اور پرانی باتیں آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں افسوس بھی تھا اور بے بسی بھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف ایک افسر نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی ہماری تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ میں گھر واپس آیا تو سمرا خاموش بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ سے کہا، سمرا، میری طرف دیکھو۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تم ہو۔ تمہارا چہرہ واضح نہیں ہے۔ خود کو اس عذاب میں مت رکھو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرے لیے بھی یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اگر میں بھی کمزور پڑ جاتا تو شاید وہ کبھی سنبھل نہ پاتی۔ میں ہر روز اسے سمجھاتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم دونوں مل کر اس امتحان سے نکل جائیں گے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ شروع کے کئی مہینے سمرا شدید ذہنی دباؤ میں رہی۔ وہ پہلے جیسے بالکل نہیں رہی تھی۔
جس لڑکی کے ہاتھ سے موبائل کبھی نہیں چھوٹتا تھا اب وہ موبائل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں جان بوجھ کر اس کے سامنے فون رکھ دیتا، وہ خاموشی سے دوسری طرف منہ پھیر لیتی۔ اس کے اندر جیسے کسی نے خوشیوں کا چراغ بجھا دیا تھا۔ 2 ڈھائی سال گزر گئے، وقت نے بہت سے زخموں پر مرہم رکھا، لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، انٹرنیٹ پر بھی ہر روز نئی نئی چیزیں آنے لگی۔ کافی عرصے بعد میں نے خود بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ مواد دوبارہ نہیں ملا۔ لیکن اگرچہ وقت گزر گیا تھا، ایک چیز کبھی واپس نہ آ سکی، سمرا کا وہ بچپنا، اس کی بے فکر ہنسی، گانے گنگنانا، بے وجہ ناچنے لگ جانا، ہر خوبصورت لمحے کی ویڈیو بنانا، وہ سب کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، سمرا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی، وہ میرے قدموں کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھے چھوڑ دیتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے پاس اس وقت بھی الفاظ نہیں تھے، میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، میں بھی کئی راتیں جاگتا رہا تھا، میں بھی اندر ہی اندر ٹوٹا تھا۔ لیکن ایک بات ہر تکلیف سے بڑی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں تھی بلکہ میری زندگی کا حصہ تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے امتحان آ جاتے ہیں جن میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ بچائے گا یا انا۔ میں نے رشتہ چن لیا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، جب کبھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک ہی بات دل میں آتی ہے، زندگی میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ نجی رکھیں، کوئی بھی ایسا مواد محفوظ نہ کریں جو کبھی غلط ہاتھوں میں جا کر آپ یا آپ کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے۔ ٹیکنالوجی بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن احتیاط اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا امتحان آئے۔ اللہ ہم سب کی عزت محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔